बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर इकबाल हूँ, आप देख रहे हैं ज़ुबान खल्क ऑफिशियल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, हम ले चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी लंबी है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो तफसीलात खैर मेरे पास भी इतना ज़्यादा आज कुछ थोड़ा बिज़ी था, मैं उसको नहीं देख सका। तो आप लोगों के साथ मिलके हम बैठते हैं और ज़रा उसको सुनते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आपके सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाते भी हैं और उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। फिर देखते हैं अगर इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो हम कुछ उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, नहीं तो हम अगली वीडियो के अंदर उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही अहम पहलू उसमें वाज़े किए गए हैं और पीटीआई की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया गया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। चलें जी, सुने ज़रा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमारे बच्चे मार रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कर रही है ये फोर्स, जिसको हमने पैसे दे के वर्दियाँ पहनाई हुई हैं इस काम के लिए कि वो असल दहशतगर्दों को पकड़ेगी। वो इमेजिनरी दहशतगर्दी एक, और उससे पाकिस्तान का बड़ा इमेज ख़राब हुआ है। और फिर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला मैंने यहाँ पेश किया, उस फैसले में भी इन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई और जागसाई कराई है इंडिया और सारी दुनिया में, जिसमें उन्होंने एक बंदा उठाया, 1 महीने उसको पास रखा, फिर कहा कश्मीर में पकड़ा गया, पाकिस्तान की अदालत को इख्तियार नहीं है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया में ढोल बजे, उन्होंने कहा पाकिस्तान मान गया ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इस वक्त ये जो सारा हो रहा है, हमने अदालत में भी कहा ये परसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं हमारे साथ। सियासत में लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है और अब ये कानून का और कानूनी अमल का सहारा लेके सियासत कर रहे हैं। मैं 2 बातें और आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी शहादत के ऊपर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह के ऊपर, ख़ास तौर पे पंजाब में कम अज़ कम 7 जगह के ऊपर पर्चे दर्ज हैं, मुख्तलिफ थानों के पिंडी डिवीज़न की मैं बात आपको बता रहा हूँ। बाकी भी दोस्त खड़े हैं, उनके खिलाफ इसी तरह मुकदमात हैं। मैं चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेके ये सारे मुकदमे क्वैश करने चाहिए। ये पाकिस्तान में कानून की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान में आइन को कुचला जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, जिसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में कि किसी को एक जुर्म में 1 से ज़्यादा जगह पे ना प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना इंक्वायर किया जा सकता है, ना उसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन ये पूरे पंजाब में एक हवालदार है और एक ASI है और एक कांस्टेबल है जिसकी एविडेंस है टोटल। और अगर किसी ने कोई साजिश करनी होगी तो पहले ASI को बुलाएगा, फिर कहेगा तसल्ली नहीं हुई हवालदार आ जाए, फिर कहेगा कांस्टेबल किधर है, उसकी भी हाजिरी लगाओ, मैंने साजिश करनी है। ये क्या मज़े का खेज, ये क्या फजूल बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि पाकिस्तान के लोगों के वसाइल पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस वक्त जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद उमर अयूब खान आपसे बात करेंगे, उसके बाद शिबली साहब बात करेंगे, जरताज बात करेंगे, बाकी दोस्त बात करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम किसी कीमत के ऊपर भी शोबाज की तरफ से कोई एक्शन, शोबाज की तरफ से कोई किसी जगह उसको कहा जाए, बेशक इस्तेहकाम वाला एक्शन, शोबाज जब कहेगा तो वो सियासत करेगा। मैं जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका बड़ा लंबा अरसा में हिस्सा रहा हूँ, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान जब तक KP की असेंबली में नहीं जाता, पंजाब की असेंबली में नहीं जाता, सिंध की असेंबली में नहीं जाता, बलूचिस्तान की असेंबली में नहीं जाता, नेशनल असेंबली में नहीं जाता, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाता, ये किसके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ ने तकरीर किया? उसको शर्म आनी चाहिए कि उससे खौफ की एक फिजा पैदा करने की अपने लोगों के खिलाफ की है कि हम एक्शन करेंगे। और मैं अपनी जो लीडरशिप है उस सबको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि जिस हौसले के साथ, जिस अज़्म के साथ, और हमारे वकला, हमारे कारकुन, हमारे जेल के कैदी, हमारी पंजाब की ख़वातीन कैदी, और सबसे बढ़कर कैदी नंबर 804, उसने पाकिस्तान का सर ऊंचा कर दिया कि नेशनल टीवी हमारा मौक़िफ़ नहीं दिखाता। जब हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बात करते हैं तो
پارلیمنٹ میں ان کی آواز کو بیپ کر دیا جاتا ہے. آپ جو جتنا بھی نیشنل میڈیا ہے یا جو جتنے بھی ویلاگر ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ لوگ پریشر کے باوجود ہماری بات تمام 25 کروڑ عوام تک اور دنیا تک ہماری بات پہنچاتے رہتے ہیں. میں آج جتنے بھی ہمارے وکلاء حضرات ہیں, شفیق صاحب میرے ساتھ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں, چنگیز خان کھڑے ہیں, اور جو لیڈ کرے بابر اوان صاحب, اور جتنے بھی ہمارے آئی ایل ایف کی ٹیمیں, اور سب سے پہلے جو فیصل آباد کے غیور عوام جن کو ہم بلاتے بھی نہیں تھے کیونکہ یہاں شہر میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی, سناٹا ہوتا تھا, ہمیں پہلے سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس کے باوجود ورکر, کارکنان, خواتین یہاں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں. میں فیصل آباد کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا, آپ نے اب بھی ہمارا ساتھ دیا ہے, مجھے آپ سب کے اوپر فخر ہے. اور جہاں تک کیسز کی بات ہے, اگر آپ اندر کی کورٹ کی ہیئرنگ دیکھ لیں, جیسے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ دکھائی جاتی ہے, آپ یقین کریں کہ آپ کو ہنسی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شکر الحمدللہ جج صاحبان نے بھی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے. حق کے اوپر مبنی فیصلے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, انصاف ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. جے آئی ٹی کو بار بار آج اے ٹی سی فیصل آباد کے جج صاحب نے فرمایا کہ کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف دے دے, کوئی بات ہمارے خلاف بتا دے. ان کے پاس نہ کوئی آڈیو ہے, نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. فریولیس کیسز تھے, جھوٹے کیسز تھے. 9 مئی کا جو ایک بلون اٹھایا گیا تھا ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, ہماری لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے, 9 مئی آج اپنے منطقی اس کو انجام کو پہنچا. نہ ہماری پارٹی ختم ہوئی, نہ ہماری لیڈر گھبرائے, اور جو جیل کے اندر قیدی بیٹھا ہوا ہے, قیدی نمبر 804 عمران خان, انشاءاللہ اسی طرح سرخرو ہوگا. تمام کیسز اسی طرح ختم ہو گئے اور آپ کو اسی طرح پارٹی پاکستان تحریک انصاف مضبوط نظر آئے گی. عمران خان زندہ باد. پاکستان بجٹ جو پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں, وہ میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی بات کی تھی کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ پیش کیا, اور یہ بجٹ پاکستان کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہوئی ہے. اس بجٹ کے ساتھ میں نے 3 گھنٹے کی تقریر وہاں پہ کی ہے. ایک ایک پوائنٹ حکومت کی اپنی کتابوں سے اٹھا کے وہاں پہ بتایا, اس کی تشریح کی. میرے قومی اسمبلی کے فاضل ممبران بھی وہاں پہ موجود تھے. ابھی تک یہ 4تھا دن جا رہا ہے حکومت کی بینچز کی طرف سے ایک شخص نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی, بلکہ الٹا حکومت کے جو اتحادی پارٹی کے لوگ ہیں اور حکومت کے اپنے ممبران, وہ بھی بجٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی بجٹ کی بات. بجٹ میں جو شہباز شریف ہے, انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک اقتصادی جو دہشت گردی ہے وہ کیسے ہوگی. وہ آپ کی بھرپور انداز سے جو مہنگائی کا سیلاب اور افراد زار آنے والا ہے, اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, پر بنیادی طور پہ آپ کی گھی, چینی, آٹا جو 450 ارب کا محسن نقوی نے آٹا امپورٹ کیا, ابھی وہ آڑتیوں کے پاس ہے, وہ مہنگے دام بکا جائے گا. دالیں, ہر ایک چیز, پیٹرول, آپ کا ڈیزل, اس پہ 80 روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈی ایل میں رکھ دی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی. آخری بات یہاں پہ 2 باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ. وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے. اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے, بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ, جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی, میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے. اس پہ آئی ایس آئی ہے, اس میں ایم آئی ہے, اس میں آئی بی ہے, اس پہ ایف آئی یو ہے, اس پہ اسپیشل برانچ ہے. اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلیئرز کی وجہ سے جو یہ اٹیکس ہوئے اس کی وجہ سے خطرے میں ہے. لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگو ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں, وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, وہ انٹیلیجنس کے اثاثے صرف جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے بتایا, یہ اس طرح کے ڈمی کیسز, اس طرح کے فراڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے, ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں, ان کے خلاف بنے ہیں, جیل میں لوگ گئے ہیں. کیا یہ صرف ان کے لیے ہے
یا اصلی دہشت گردوں کے خلاف ہیں. اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہوگی. آخری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے یا بشرا بی بی ہو گئیں یا یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں یا صنم جاوید صاحبہ ہو گئیں یا عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئیں یا میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، چودھری اعجاز صاحب ہو گئے، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، حسان نیازی صاحب ہو گئے، ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں ہیں اس وقت، ملٹری کورٹس میں ہیں، اڈیال آپ کے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہیں، میاں والی سرگودا میں، ان کو فی الفور بازیاب کیا جائے. ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدت کا کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو اس لا کو، اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ایپیکس کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوئے ایکشن کا، تو کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے آپ کو بے خبر رکھا ہوا ہے اس؟ نہیں، بالکل نہیں. کل بھی بریفنگ ہوئی تھی کور کمیٹی میں پارلیمنٹ میں تھا اور آج بھی ہوگی انشاءاللہ. تو ہم نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ہونا چاہیے آپریشن، لیکن جس ٹائم پہ اور جس حکومت نے، دیکھیں شہباز شریف صاحب کسی بھی قسم کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لا محالہ بات ہے. وہ کہتے تو ہیں وسیع تر قومی مفاد میں، لیکن وسیع تر قومی مفاد میں نہیں ہوتا بلکہ وہ وسیع تر نون لیگ کے مفاد میں ہوتا ہے یا انہی کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے. تو انہوں نے جس سینیریو کے اندر اور جن حالات کو کریٹ کرنے کے بعد انہوں نے عزم استحکام کا جو ہے اجازت دی ہے، تو اس کے اندر واضح طور پر مجھے یہی بو آ رہی تھی کہ اس کے اندر پولیٹیکل معاملات الجھیں گے، کیونکہ اس کے اندر یہ کوئی آپریشن نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل طریقہ کار ہے دوسری پارٹیز کو تنگ کرنے کا. تو یہ دیکھ لیں بالکل سیم وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جے یو آئی، پی ٹی آئی اور یہ لوگ سارے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور انہوں نے آج وہ پوائنٹس باہر نکالے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے. دیکھیں ایک آدمی سمپل سی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر غداری کے مقدمے کٹ جاتے ہیں، اچھا اس کے اوپر پرچے کٹ جاتے ہیں، پھر مزے کی بات ہے وہ جو پرچہ کٹوانے والا ہوتا ہے وہ پھر غائب ہی ہو جاتا ہے، وہ نہیں پتہ چلتا، پتہ نہیں آسمان سے گرا تھا آ کے اس نے پرچہ کٹوایا اور اس کے بعد کیا اسے یہ نہیں پتہ کہ ایک آدمی کو جیل میں جب بھجوا رہا ہے تو پھر عدالت میں جا کے اس کے ساتھ سامنا بھی کرنا ہے. تو ایسے لوگ یہاں پر آ کے مقدمے کروا کے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں آسمان سے گرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر 9 مئی کے حوالے سے جس طریقے سے سارے معاملات کیے گئے ہیں وہ میں نے کل بھی آپ کو بات کی تھی، وہ سیم ٹو سیم یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہاں پر پولیٹیکلی دیکھیں ایک چیز ہے، آپ جب اب عدالتیں اس چیز کو بہت زیادہ مطلب ریٹیلیٹ کر رہی ہیں، تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی اور آئینی یا اختیاری طور پر ایسا معاملہ تیار کیا جائے جس کے اندر ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ ہے یا اس کا ورکر جو ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ توڑی جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور عمران خان صاحب تو پاکستان کے ٹیپو سلطان ثابت ہوئے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں، جس کو یہ سمجھتے تھے کہ اسے سیاست نہیں آتی، یہ یوں ہے وہ ہے. سیاست ایک ایسا گندا کھیل ہے جو کہ عمران خان صاحب نے سیاست کرتے ہوئے بھی وہ کھیل نہیں کھیلا اور پاکستان کی سیاست کے وہ ٹیپو سلطان ثابت ہوئے. تو بہرحال ٹیپو سلطان بھی کہتا تھا آخری قطرے تک لڑیں گے اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آخری گیند تک لڑیں گے. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کپتان اب کتنا اس کو کرتا ہے. بہرحال کپتان نے آپریشن کے اوپر شدید قسم کے تحفظات کا جو ہے ذکر کیا اور اس کی جو ہے مزید تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے جی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کو یہیں پہ ہم تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے پھر وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کیا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ تک لے کے آتے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. قمر خان کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. یار ایک ہی شکوہ ہے آپ لوگوں سے، آپ ہمارے چینل کو نا دیکھتے نہیں ہیں، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، کام نہیں کرنے کو دل کرتا. تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.